अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान एक मरतबा फिर लगता ये है कि एक अदालती, आइनी और कानूनी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। पहले 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उनका ख़त मंजर आम पर आया था, जिसमें उन्होंने अदलिया के काम में मदाखलत की शिकायत की थी। ये कहा गया था कि जो सियासी नौयत के मुकदमात हैं उन पर असरअंदाज होने के लिए, अपने मकसद, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। और आज एक ख़त है जिसका बहुत चर्चा है, वो है मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ख़त है कि उनके ऊपर दबाव डाला गया है। उनको ये कहा गया है कि ऑडियो लीक्स केस से पीछे हट जाओ। और पीछे हट जाने के हवाले से जो ख़त है, इसमें आमिर फ़ारूक साहब को उन्होंने जो लिखा, उसके ऊपर गवर्नमेंट में भी पैनिक नज़र आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब ने इसके हवाले से एक क्लैरिफिकेशन दी है, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। सुनिए अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा। कोई ना हुकूमत और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता है। ये तासुर जो है, इसकी मैं पुरज़ोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक किसी भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिसर ने कोई किसी किस्म का बराह रास्त ना राब्ता किया है और ना वो करते हैं, ना कर सकते हैं। अब ज़रा ये बताते हैं कि जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं, उन्होंने अपने ख़त में ये लिखा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल का पैगाम मिला कि पीछे हट जाओ। मुझे पैगाम दिया गया कि सर्वेलेंस का तरीका कार की स्क्रूटनी जो है उससे पीछे हट जाएं। ऐसे धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारे जो हैं उनके हवाले से एक प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है, वो आ रहा है। अब एक ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जहाँ पर पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों को, हाई कोर्ट्स को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस तमाम मामले के ऊपर कहा था कि वो अपनी सजेशंस दें, और दबाव का तज़किरा तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से किया गया। लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और उसके अलावा बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस ने बताया कि उनको भी कहीं ना कहीं दबाव का सामना है। लोअर जुडिशरी में भी इस किस्म की आवाज़ें उठ रही हैं, और ये वो मंजरनामा है जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम जो है उसको बढ़ा भी रहा है। और पाकिस्तान का सियासी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम से। इसके हवाले से IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन वो भी करार दे रहे हैं कि सबसे बड़ा ख़तरा अगर पाकिस्तान की मईशत को है तो वो पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेहकाम से। सारे मंजरनामे में आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो दरख्वास्त भी मंजूर कर ली, नैब तरमीम का अदम करार देने का जो केस है उस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रिव्यू फाइल किया गया है, उस नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त में इमरान खान साहब खुद अपेयर होना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि वो वकील के बजाय खुद यहाँ पर आकर अपना केस इस सारे मामले में प्लीड करें। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर भी इजाज़त दे दी है, और साथ ही एक ब्रॉडर कैनवस है जिसके ऊपर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो है उनके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने या ना होने के दरमियान इस वक्त मामला फंसा हुआ है। इन तमाम मामला पर आज प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम के फर्स्ट ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ माहिर कानून जनाब जहांगीर जदून साहब, स्काइप के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, माहिर कानून हैं, वकील हैं। आगाज़ जो है वो फैसल चौधरी साहब से करूँगा। फैसल चौधरी साहब, अब ये बताइए कि ये जो ख़त जो है वो जिसके मदरजात आज सामने आए हैं, सोर्सेज से कोट हो रहे हैं, अब इस सारे मामले पर हमने देखा कि जब 6 जजेस का ख़त आया था उस वक्त से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि उनके दौर में कोई ऐसी प्रेशराइज नहीं किया गया जजेस को। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है वो तो फिर इसका मतलब ये है कि ये मोस्ट रिसेंट काम हुआ है। तो हाउ डू यू थिंक कि ये क्या ये वो जो 6 जजेस के ख़त का मामला है उसको भी अफेक्ट करेगा? देखिए, अदलिया में इंतज़ामी मुदाखलत और सर्विलेंस जो है वो कोई नई बात नहीं है। आपको याद हो, अगर तारीख़ में सजाद अली शाह साहब के चैम्बर से जो है वो माइक और कैमरे निकले, और इसी तरह से रमदे साहब का एक फ़ैसला था, मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने एजेंसीज़ के लोगों का जो है कोर्ट में आना मना कर दिया था, और इस तरह से मज़ीद भी चीज़ें। ये 6 जजेस को तो की हिम्मत को तो दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इस मुदाखलत को एक्सपोज भी किया और अपने इदारों में एक जो कोड ऑफ कंडक्ट के तहत एक ऑनरेबल तरीके से उन्होंने इस मामले को देखा। सुप्रीम कोर्ट में अनफॉर्चुनेटली जो हेड है उनका रवैया इस चीज़ को लेके वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और ये फ्रेटर्निटी में भी, बार्स में भी और अक्रॉस द बोर्ड ये एक मायूसी ज़रूर हुई उनके उस रवैये से। आज का जो लेटर है और उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब का जो वजाहत आई है और उसके बाद
ایک اور پریس کانفرنس بھی آئی ہے لا منسٹر صاحب کی اور انفارمیشن منسٹر کی. تو یہ ساری چیزیں تو اس سیکوینس کو کنفرم کر رہی ہیں. جو لیٹر سوشل میڈیا پہ آئی ہے یا لیٹر کا حصہ جو آیا ہے بابر ستار صاحب کی طرف سے جو کہ انٹرنل کورسپونڈنس ہے, تو اس کی تو افرمیشن ہوئی ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اٹارنی جنرل صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ خط لکھا گیا ہے, تاثر غلط گیا ہے. اب تاثر تو ظاہر ہے جس کو خط لکھا گیا ہے اسی کا ہی پریویل کرے گا, اور یہ تو وہ جیسا بھی اپنے تئیں بتا سکتے ہیں نا, یا جو وہ کہیں گے. میں تو ان کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ پرزمپشن آف ٹروتھ اٹیچ کرتا ہوں کیونکہ میرے جج ہیں اور وہ میرے کیسز کے فیصلے کرتے ہیں, اور ان کی بات کو جو ہے میں جھٹلا نہیں سکتا. اور یہی بات اطہر من اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں بھی کہی کہ یہ وفاقی حکومت کا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ یہ آ کے اس کو انشور کریں کہ انشور بھی کریں اور یہ عدلیہ کو جو ہے وضاحت بھی دیں کہ یہ مداخلت کیوں ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ ہوتی ہے, اور اس کا جو بک ہے وہ اسٹاپ یعنی ذمہ داری جو ہے وہ انہوں نے وفاقی حکومت پہ ڈالی, اور انہوں نے جو نوٹ لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو اس کی وضاحت دینی پڑے گی. اور یہ ایسا بہت ظاہر خطرناک معاملہ ہے. اس کو اب آپ دیکھیے کہ آج ان کی جو پرسنل انفارمیشن لیک ہوئی اس بابر ستار صاحب کی, وہ اور کچھ صحافیوں کی لیک کی گئی جو کہ اس پہ ٹویٹ کرتے ہیں اور ایک خاص اینگلنگ کرتے ہیں. آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, ناظرین کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اینگلنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خبر کو ہے اس کو خاص زاویے سے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے, اس سے مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. صحیح, یہ ٹارگٹنگ ہوئی ہے. صحیح. جہانگیر جدون صاحب, بیفور آئی کم ٹو دا ویری اسپیسیفکس کہ یہ کیا خط کے جو مندرجات ہیں اور کیا موجودہ صورتحال میں پاکستان میں آئین اور قانون پر عمل درآمد کیسے ممکن ہوگا. جوڈیشری میں بہت واضح آوازیں جو ہیں وہ اب آ رہی ہیں سارے معاملے پر. پہلے مجھے یہ بتائیے جس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ڈسکشن بہت کم ہوئی ہے, آپ عدالتی طریقہ کار کو, ججز کی کورسپونڈنس کو, اس تمام معاملے کو سمجھتے ہیں. یہ لیٹرز ایڈریس نہیں کیے گئے میڈیا کو, کوئی بھی خط میڈیا کو نہیں لکھا گیا. پہلا جو خط تھا 6 ججز کا وہ لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور جن لوگوں کو وہ اس کی کاپی بھیجی گئی تھی وہ سپریم کورٹ کے جو جج صاحبان ہیں ان کو بھیجی گئی تھی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے ممبران اور جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں. ابھی بھی جو خط ہے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام لکھا گیا ہے. یہ میڈیا پر کس اینڈ سے آپ کے خیال میں سامنے ہو رہا ہے, لیکیج کہاں ہے؟ یہ دیکھیں اس کا تو آپ ڈیفینیٹلی نہیں بتا سکتے کہ کس نے نہیں کہاں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے. آپ کا فیئر گیس کیا ہے؟ صحافیوں کی محنت ہوگی. دیکھیں اب خط جب یہ بڑا سیکرٹ ہوتا ہے, اب خط کو روٹین کی ڈاک تو نہیں ہے, اس میں جو مندرجات ہیں یا تو خط بھیجنے والا دے سکتا ہے یا خط ریسیو کرنے والا, 2 ہی بندے ہیں. درمیان میں تو کوئی ایسا وایا نہیں ہوتا کہ جو خط کو پبلش کرے یا اس کا خط لینڈ کہاں پہ کیا ہے, کس طرح پہنچایا ہے. اس کا تو موڈس آپریٹی درمیان میں سرویلنس کا نظام موجود ہے نا, تو سرویلنس کا نظام موجود ہے. اگر اس پہ اگر خط بھی سرویلنس سے باہر نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کے معاملات چلیں گے؟ نہیں میں یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن امپورٹنٹ یہ ہے کہ خط کے اندر جو کانٹینٹس ہیں, جو بندہ لکھ رہا ہے, تو اس کو کانٹریڈکٹ کرنا جو ہے یہ بڑا مشکل ہے. آپ ایک جو ہے آپ نے اٹارنی جنرل کا پیچھے انٹرویو سنا ہوگا, انہوں نے کہا جی اگر کوئی کیونکہ یہ ان کے چیمبر میں رہے ہیں, پارٹنر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا جی میں تو اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا کام کیا, کوئی ریفرنس وغیرہ, تو میں ریزائن دے کے تو بابر ستار کا جو ہے ساتھ دوں گا, ان کو ڈیفینڈ کروں گا. تو آج تو اگر وہ ان کی پریس کانفرنس یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے لیٹر کو کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ تو جوڈیشری کے اندر بڑے سیریس ایشو چل رہے ہیں, اور یہ تو مجھے لگتا ہے کوئی حالات آگے مزید خراب ہونے کا صاحب یہ انہوں نے کہا تاثر غلط گیا ہے, تو آپ کا کیا حال ہے؟ کانٹراڈکٹ تو نہیں کر رہے؟ میرا خیال میں تو افرمیشن کر رہے ہیں کہ لیٹر تو گئی ہے. نہیں, وہ تاثر کا یہ مطلب ہے نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کسی بندے نے ان کو پریشرائز نہیں کیا ہے, کسی بندے نے یہ نہیں کہا ہے. تاثر کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ لیکن خط تو مان لیا. جہانگیر جدون صاحب خط تو مان رہے ہیں نا, خط تو مان رہے ہیں. خط کے اندر جو کانٹینٹس ہیں, اب اصل بات تو ان کی ہے, خط کا ایشو تو نہیں ہے, خط کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کا ایشو ہے. جہانگیر جدون صاحب, اس خط کے متن کے اوپر جو سامنے آیا ہے, سورسز سے کوٹ ہو رہا ہے, اس پر آنے سے پہلے ایک جج کا معاملہ تھا پاکستان تحریک انصاف کے وقت میں, اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے جو تقریر کی تھی اور دباؤ کا بتایا تھا, اس ایک معاملے کے اوپر پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان لے کر پاکستان کی تمام آئین جمہوریت کی دائی جماعتیں
اکٹھی ہو گئی تھیں. ایک طرف صرف اس وقت حکومتی اتحاد تھا, آج جو حکومت میں ہے یہ سارے ان کو بیک کر رہے تھے. آج ایک نہیں درجنوں ججز ہیں, ان کی آوازیں مختلف ہائی کورٹ سے, لوور کورٹ سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو اپنے دائرہ کار کے اعتبار سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بعد سب سے بڑی عدالت ہے جس کا اطلاق پورے پاکستان کے اوپر ہوتا ہے, یہ تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہی جماعتیں مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی جو کل اس تمام معاملے پہ دوسری طرف کھڑی تھی, یہ کس طریقے سے نظام کو چلا پائیں گے اگر صورتحال ایسی رہتی ہے؟ یہ دیکھیں نا, آپ ایک تو بات آپ کو ماننی پڑے گی, تمام جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, پولیٹیکل جو جماعتیں ہیں, اگر کسی بھی جگہ سے ججز کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بینیفیشری اس کا ضرور ہوتا ہے. اگر 5 سال پہلے انٹرفیئرنس ہوئی ہے تو ایک اس کی پارٹی بینیفیشری تھی, اگر ان کیس ابھی ہو رہی ہے تو پھر اس کی بھی کوئی پارٹی بینیفیشری ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ وہ انٹرفیئرنس جو لوگ کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ بات ایڈمیٹڈ ہے, یہ فیکٹ ایڈمیٹڈ ہے کہ پولیٹیکل کیس بنتے یا نہیں بنتے. یہ آپ بھی مانتے ہیں, فیصل بھی مانتا ہے, میں بھی مانتا ہوں, ہر بندہ مانتا ہے. اب یہ پولیٹیکل کیس دوسرے سٹیج پہ کون بناتا ہے, سب کو پتا ہے پولیٹیکل کیس کون بناتا ہے, پیچھے کون ہوتا ہے, بنانے والا کون ہوتا ہے, فیصل کو بھی پتا ہے, یہ بھی گورنمنٹ کا حصہ رہا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ ان کے بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. تو اب اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ کوئی بندہ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. تو اب ججوں نے خود بتا دیا, پہلے تو لوگ بتاتے ہیں نا. ایک شوکت صدیقی نے خود آ کے بتایا تھا کہ مجھے ایک پارٹیکولر جو ہے شخص ہے انٹیلیجنس ایجنسی کا, وہ ملنے کے لیے آیا, پھر اس کا نام لیا, پھر مطلب ہر چیز سامنے آ چکی ہے. تو اب یہ کوئی بندہ اگر ڈینائی کرتا ہے جی ہم انٹرفیئرنس نہیں کر رہے یا نہیں ہوتی, تو یہ تو پھر دیکھیں نا ایک ایویڈنسی, بندہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جو کر رہا ہے وہ تو کبھی بھی کہے گا کہ ہم نہیں کر رہے. کوئی ملزم کبھی اپنا جرم کبھی بھی تسلیم نہیں کرتا, یا جو اس نے افینس کیا ہوتا ہے وہ اسٹریٹ میں کبھی نہیں کہے گا کہ میں نہیں کیا. بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کوئی بندہ, چل لیٹر سے ہم پرزیوم کر لیتے ہیں کہ 100% انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, کیا کوئی ایجنسی اس بات کو مانے گی کہ ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہیں؟ کوئی مانے گی ایجنسی؟ بالکل نہیں مانے گی. کوئی پولیٹیکل پارٹی جو بینیفیشری ہے وہ مانے گی کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے؟ وہ نہیں مانے گی. صحیح. جدون صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. فیصل چودھری صاحب, سیاست میں ظاہر ہے کہ ہوتا ہے, جو حکومت میں کھڑی ہوتی ہیں جماعتیں, ان کا موقف ہمیشہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے, وہ ریاست کے معاملات کو پیڈل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اپوزیشن عوام کے, عوامی ایشوز کے, جمہوریت اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. لیکن کیا یہ جو لیگل فریٹرنٹی ہے جس میں ہم نے ماضی میں دیکھا 2-3 مرتبہ بڑی متحرک قسم کی جو ہے وہ تحریک چلائی گئیں ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے, عدلیہ کی بحالی کے لیے, آئین کی سربلندی کے لیے, لیکن کیا آج پاکستان کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے وہ بھی تیرا جج میرا جج, تیرا وکیل میرا وکیل, میری حکومت تیری حکومت, کمپلیٹلی ڈیوائیڈڈ, اینڈ کوئی آپ کو ایسی صورت نظر نہیں آتی کہ ایک تحریک شروع ہونے کا سپارک جو ہے وہ اس کا اگنیشن لگ گیا؟ نہ, یہ بات آپ کی درست ہے. اب مختلف واقعات ہوتے ہیں, انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. جو بار کی پالیٹکس ہے اس کو جو ہے ایک دھڑا جو ہے وہ بالکل ہی ڈیموگاگ بن گیا موجودہ حکمران پارٹی کا, اور وہ اکثریت میں بھی ہیں. سپریم کورٹ بار میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے, پاکستان بار میں بھی ان کی ریپرزنٹیشن ہے. یہ بات تو ماننے والی ہے کہ بار ایسوسیشن کا کردار ویسا نہیں رہا جیسے ہونا چاہیے تھا. وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ بھی خاموش رہے ہیں. وہ وکلاء کے ساتھ ATC کے پرچے درج ہونے پہ بھی اب جا کے ایک جب لاہور میں کوئی 1 مہینے 1.5 سے دونوں گروپس جو ہیں جو آپس میں رائیول گروپس ہیں, وہ انہوں نے ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ پوائنٹ بھی جو ہے جوڈیشری کے ساتھ محاذ آرائی کا ہے. اور اسٹرائکس جو ہیں وہ ایک ہمارا آرڈر آف دا ڈے بن گیا, جس کی مجھے تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہڑتال کرنے سے وکلاء کو یا اس کاز کو کیا فائدہ ہوتا ہے. تو کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی لاہور میں لا منسٹر نے وہ سارے بندے چھڑوائے ہیں, ان کے اوپر اینٹی ٹیررزم کے پرچے ہوئے ہیں, اور جوڈیشری کی طرف سے ہی ظاہر انیشیٹو ہوگا. میں تو اس کو متناسب نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جوڈیشری جو ہے وہ بھی اینٹی ٹیررزم لاز کا حصہ لے گی تو پھر جائیں گے لوگ کہاں پہ. تو وکلاء کی تحریک اس وقت کی جو تحریک چلی تھی جس کو آپ 2007-8 کی, میں تو بڑا اوپن ہوں, مجھے تو وہ وکلاء سے زیادہ کسی اور کی تحریک نظر آتی تھی جو کہ بعد میں پھر بینیفیشری بھی ہوئے ساری چیز کے. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو کچھ نظر آتی ہیں, پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد تو بہت بڑے بڑے ایونٹس ہوئے. آج سے یہ جو ججز کے خطوط کا معاملہ یا انٹرفیئرنس کا معاملہ ہے, اس سے بڑا معاملہ تو کبھی نہیں ہوا. تو وکیل کیوں نہیں ہل رہے؟ وکیل جو ہیں ظاہر ہے وہ بھی انٹرسٹ گروپ ہے نا, وہ اکٹھے ہونا بھی چاہیں تو مختلف گروپس ہیں جو ان کو توڑیں.
باروں کے اوپر پیسہ بہت لگایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، وہ لگا رہے ہیں، صحیح، ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے، انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے لیکن ہے صحیح. اچھا جہانگیر جدون صاحب، نیب ترامیم کیس میں آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دے دی ہے، منظور کر لی ہے درخواست بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کہ وہ خود ویڈیو لنک کے ذریعے ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے، آرگومنٹس بھی کریں گے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 1843 کے مقدمات ہیں یا جو عوامی نوعیت کے مقدمات ہیں ان کو ہم نے دیکھا کہ لائیو سٹریم کیا جا رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ کیس بھی لائیو سٹریم ہوگا اور خان صاحب کی آرگومنٹس پہنچ رہے ہوں گے ہر جگہ؟ نہیں، ڈیفینیٹلی تو سوابدید تو سپریم کورٹ کی ہے، اگر وہ ظاہر ہے بھی پبلک امپورٹنس کا کیس ہے تو وہ ان کو لائیو سٹریم آج جس طرح کی کرنا چاہیے. تو اگر وہ ویڈیو لنک پہ آئیں گے تو سب لوگ ان کا رائٹ بنتا ہے، جو بھی وہ کہتے ہیں سنیں، وہ ظاہر ہے پٹیشنر ہے تو وہ اپنا موقف بیان کریں گے، تو اس پہ سننے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. فریڈم آف ایکسپریشن تو ہے کہ جو بھی اگر وہ بیان دیتے ہیں جیل سے یا ویڈیو لنک پہ آتے ہیں تو سپریم کورٹ لگتا ہے پھر لائیو ہی دکھائے گی. صحیح. 5 اگست کے بعد ایک ہی تصویر، وقت کم رہ گیا فیصل چودھری صاحب، آپ 5 اگست کے بعد 8 فروری سے پہلے ایک ہی تصویر خان صاحب کی آئی تھی. پہلے تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چلنے دیں گے، لائیو سٹریمنگ ہوگی؟ لائیو سٹریمنگ ہونی چاہیے، اگر نہیں ہوگی قاضی صاحب کے تو میرے خیال میں آج بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کوئی اس پر ولنگ نہیں تھے، لیکن باقی ججز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، انہوں نے یہ اس کو 5 منٹ کی جو بریک ہوئی ہے اس میں جس طرح فوراً بعد میں آ کے کہا گیا تو اٹ سیمز صحیح. ویسے خان صاحب نے یہ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کہا ہے کہ میں خود دلائل دینا چاہتا ہوں، آپ کو ان کے لگتا ہے وکیل خواجہ حارث تھے، خواجہ حارث کافی مہنگے وکیل ہیں تو اب ان کو ایز اے مائکس کرایہ بھی بنایا گیا ہے. خواجہ صاحب ایک بہت اچھے وکیل ہیں احمد سے، اور اب ویسے دیکھیے انفارچونیٹ بات ہے نا، جیل ٹرائل کر کے جیل کی اونچی دیواروں کے پیچھے آپ مقدمہ چلا رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کے خلاف، اور مقدمات بھی کیسے بےہودہ طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، اور کچھ عدت وغیرہ جو کیس ہے اس میں تو شرم آتی ہے، پتہ نہیں ان لوگوں کو کیوں نہیں آتی ہے کہ وہ کیس بھی چلنے والا ہے. جس طرح سے چلایا جا رہا ہے یہی آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے. اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. عمران خان صاحب سے کیوں خوف ہے؟ اگر وہ پبلکلی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل فیس کریں گے، ہمیں پہلے بھی تو آتے تھے. جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. فیصل صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے، بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن جناب رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کیا مذاکرات یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ممکن ہیں یا نہیں ہوں گے، تو کن شرائط پر ہوں گے، بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. نیب ترامیم کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے منظور کر لی ہے درخواست بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کہ وہ خود ذاتی حیثیت میں پیش ہوں گے، اور نیب ترامیم کل عدم قرار دینے کے خلاف جو وفاقی حکومت کی اپیل ہے اس میں خود آرگومنٹس پیش کریں گے. پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر مزید ڈیولپمنٹس بھی چل رہی ہیں. جسٹس بابر ستار کا خط بھی ہے. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کریں جناب رؤف حسن صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان دی اسٹوڈیو. خان صاحب جو ہیں، پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ خود کیوں پیش ہونا چاہتے ہیں؟ اپنے وکیل کے ذریعے بھی وہ جو ہے وہ پیش ہو سکتے تھے، ظاہر ہے کہ فریق ہیں اس درخواست میں، اس تمام معاملے میں. تو کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ خان صاحب کی کیا تیاری ہے، کیا آرگومنٹس دیے جائیں گے؟ تھینک یو عیسیٰ صاحب. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو ایک فاؤنڈیشنل پلر کے طور کے اوپر ہم لوگوں نے عوام کے سامنے پیش کی تھی اور اس کو پذیرائی ملی تھی، لیکن انفارچونیٹلی بیکاز آف ویریس کنسپریسیز اینڈ آل دیٹ، جو کہ حکومت کے خلاف اس کے پاور میں آنے کے فوراً بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، یہ جو ہمارا آبجیکٹو تھا یہ فلفل نہیں ہو سکا، اور وقت نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیلز میں جائیں. تو نیب کی جو ترامیم تھیں ان کو انل کرنے کے لیے جو اس حکومت نے جو پی ڈی ایم 1 آئی تھی، اس نے پاور میں آنے کے بعد سب سے پہلے نیب کی جو ترامیم تھی وہ کروائیں. کیوں؟ وہ سیلف سرونگ ترامیم تھی، اپنے آپ کو، اپنے لیڈران کو مقدمات سے آزاد کرانے کے لیے انہوں نے وہ ترامیم کی. خان صاحب کے اٹس ویری کلوز ٹو ہز ہارٹ، آئی نو دیٹ، کیونکہ وہ اکاؤنٹیبلٹی جتنی کمٹمنٹ، ڈیپ روٹڈ کمٹمنٹ ان کی ذات میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تھی، بیکاز ہی بلیوڈ اینڈ ہی اسٹل بلیوز کہ جب تک
جو اشرافیہ ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرایا جائے گا، وہ ملک میں انصاف کا جو نظام ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک میجر فیکٹر ہوگا جس کے لیے وہ خود پیش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ ذاتی طور کے اوپر ان کیسز میں بہت انٹرسٹ لیا کرتے تھے جب وہ پرائم منسٹر بھی تھے، اور اس کے سارے جو مطلب القاب و آداب وغیرہ جو ہیں اس سے بھی آگاہ ہیں، اس کی بیک گراؤنڈ سے بھی آگاہ ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان کا عدالت میں پیش ہونا بذات خود بھی ایک ایونٹ ہوگا، اور اس کی ایک آپ پولیٹیکل ایکسپیکٹ کریں کہ ویڈیو لنک کے ذریعے جب وہ آئیں گے، ہمیں پتہ ہے کہ 184(3) کے جو مقدمات ہیں اور دیگر اہم عوامی نوعیت کے مقدمات ان کو لائیو سٹریم کیا جا رہا ہے، تو آر یو ایکسپیکٹنگ کہ خان صاحب جو ہیں ان کو لائیو سٹریم کیا جائے گا، ان کے آرگومنٹس کو اور ان کی پریزنس کو بیفور دا کورٹ؟ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ایک ڈویژن ہے بینچ میں چیف جسٹس اگینسٹ دا ریسٹ آف دا ججز، اس وقت جو مجھے فیلنگ بڑی کلیئرلی سامنے آ رہی ہے، لیفٹ ٹو دا چیف جسٹس وہ نہیں چاہیں گے کہ لائیو سٹریم ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جسٹسز باقی جو ہیں پینل کے ججز جو ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انصاف دینا چاہیں گے، اور شاید آج بھی جو تھا آپ کو جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جی ان کو پیش ہونے کی اجازت دی جائے، اس میں بھی ڈویژن تھی. چیف جسٹس واز اگینسٹ دا ریسٹ آف دا ججز، چیف جسٹس ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ، یہ نہیں چاہتے تھے چیف جسٹس کہ وہ ہو، لیکن باقی جج صاحبان چاہتے تھے. تو میرا خیال اگر یہ ڈویژن کنٹینیو کرتی ہے اسی قسم کی، اور یہ اسپیکٹ جو ہے یہ ڈسکس ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ججز پھر کہیں گے کہ لائیو سٹریم ہو، لیکن اٹ آل ڈیپینڈس. میرا خیال 2 دن صحیح. آج ایک اور بہت اہم معاملہ ہوا، جسٹس معزز جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک خط جو ہے اس کے حوالے سے اس کے مندرجات منظر عام پر آئے ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو کہا گیا کہ آڈیو لیکس کیس میں پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹنے کی بات کی گئی. اب جس وقت سے یہ سارا معاملہ عدالتی منظرنامے پر شروع ہوا ہے، 6 ججز کا خط اور اس کے پھر آنورڈز جو سب کچھ ہوا ہے، اس میں گورنمنٹ از ایڈمنٹ کہ یہ سب کچھ تحریک انصاف کی ایما پر ہو رہا ہے. آپ لوگ ہیں جو اس کو آرکسٹریٹ کرنے والے ہیں، کیا کہیں گے؟ ہم کس طریقے سے آرکسٹریٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے 2 سال سے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، خاص کر 9 مئی کے بعد جو ہماری پارٹی کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. انصاف ابھی تک ہمیں کہیں ملا نہیں ہے. بابر ستار صاحب جو 6 ججز نے جو لیٹر لکھا تھا، اس کے جو کانٹینٹس ہیں، ان کو بھی کوشش کی تھی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ ان کو انڈر دا ریپس ڈال دے، سارا کچھ ہے. وہ تو یہ ہے کہ جی اتنا زیادہ غلطی کر بیٹھے کہ جی باقی ہائی کورٹس کو لیٹر لکھ دیے کہ جی آپ اپنی اوپینینس دیں، اور وہ جو اوپینینس آئی ہیں وہ اوریجنل لیٹر ہے اس سے بھی زیادہ گریو ہیں، اس سے بھی زیادہ بھیانک ہیں. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب بار بار یہ فرماتے ہوئے پکڑے گئے ہیں کہ جی میرے دور حکومت میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی، کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی. سو دیٹ کائنڈ آف پیٹڈ ہم اگینسٹ دا ریسٹ آف دا ججز. وہ تمام اس ان کا اوپینین تھا کہ جی انٹرفیئرنس ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. اور یہ جو ہے بابر ستار صاحب کا لیٹر جو ہے، یہ ایک اسی کی ایک پروف ہے، ایک لیونگ پروف ہے کہ جی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے. اور ہماری کنٹینشن یہ ہے کہ انٹرفیئرنس ختم ہونی چاہیے. اس میں تو ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں، اس میں تو ہم انصاف کو مضبوط کر رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ساری قوم کا فائدہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ 2 سائلنٹ ریولوشنز آئے نا. ایک سائلنٹ ریولوشن تو 8 فروری کو آیا تھا جو بیلٹ پیپر کے ذریعے آیا تھا. دوسرا سائلنٹ ریولوشن یہ جوڈیشری کے اندر سے، بطلیہ کے اندر سے جو اٹھ رہا ہے، جو ان کا جو دبا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو ایک وہ بار تھا ان کے اندر، انہوں وہ آہستہ آہستہ جج صاحبان جو ہے اس کو اسٹیٹ کر رہے ہیں. ملک کے لیے بہت اچھا ہے کھلے، کیونکہ جب تک انصاف نہیں ملے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور یہ ہمارا ایک فاؤنڈیشنل پلر ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے. اگر اور جج صاحبان بھی ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر وہ جو اس لیٹر میں جو 6 آئی سی کے ججز نے لکھا تھا، اس میں جو ایک ریکمنڈیشن تھی، اگر اس کو کر لیا جائے تو میرا خیال بہت کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. جوڈیشل کنونشن کی بات کی تھی، تو سب لوگوں کو اکٹھا کریں، تمام جج صاحبان کو اکٹھا کریں، ان کی کہانی سنیں وہ کیا کہتے ہیں، تاکہ آگے بڑھا جا سکے. چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر ایک ڈھکن رکھنا چاہتے ہیں، اکیلے کھڑے ہوئے ہیں انصاف کے تقاضوں کو ابھی بھی دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. 6 جماعتوں نے بھی اس معاملے کے اوپر تحریک تحفظ آئین پاکستان بنائی، اور پہلے ایگزیکٹلی پلان کلیئر نہیں تھا، یہ سمجھ نہیں آئی. آپ لوگوں نے پہلے کہا کہ ہم پنجاب آ رہے ہیں، پھر کراچی کی بات ہوئی، اور پھر پنجاب میں فیصل آباد کا جلسے کی ڈیٹ آئی، پھر وہ تبدیل ہو گئی. کوئی جو ہے وہ آپ لوگ ایگری نہیں ہو پا رہے، آپس کے اختلافات ہیں، اجازت نہیں مل رہی، اور اگر اجازت نہیں ملتی تو کیا کریں گے ہی نہیں. وائی فیصل آباد جلسہ از ناٹ ہیپننگ؟ بیکاز اجازت آپ نے خود فرما دیا. ہم لوگ ایک جلسے کی ہمیں اجازت نہیں ملی 9 مئی کے بعد، سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اور ابھی بھی ہم نے ڈی سیز کو کافی دیر ہو گئی ہے ہم نے اپلائی کیا ہوا. اب ہم کورٹس میں گئے ہوئے ہیں.
تو کورٹس کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ کورٹس ہمیں پرمٹ کریں گے جلسہ کرنے کی. جب بھی اجازت مل جائے گی ہم کر دیں گے. اگر نہیں ملتی, انکار ہوتا ہے, تو جلسہ تو ہم نے ہر صورت میں کرنا ہے. یہ فیصلہ ہو چکا ہو. اسی ماہ ہوگا. بالکل بالکل ہوگا جی. بہت ابھی آپ کو مہینے کے بہت زیادہ آگے نہیں جانا پڑے گا. جلسہ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو بی ہیلڈ ناٹ اونلی ان فیصل آباد بٹ آلسو ان لاہور, ان کراچی, ان سو مینی ادر پلیسز جو کہ پلانڈ ہے. اب تو یہ جو ہمارا اتحاد ہے اس کے پلیٹ فارم سے یہ سارا احتجاج ہو رہا ہے نا. جلسے کریں گے. ایک آئیڈیا جب رمضان کی بات کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز کہہ رہے تھے کہ مارچ ہوگا اڈیالہ جیل کی طرف عمران خان کی رہائی کے لیے, کوئی لانگ مارچ, اس قسم کا بھی کوئی پلان ہے؟ دیکھیے جی, سب بہت سارے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. جب ہماری میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سب لوگ جو ہیں اپنے اپنے آئیڈیاز دیتے رہتے ہیں, تو اس میں فارملائز ہوتے رہتے ہیں, فائنلائز ہوتے رہتے ہیں. ہم نے خان صاحب کو باہر نکالنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ قانونی راستے سے وہ باہر آئیں, لیکن اگر قانونی راستوں کو یہ بار بار بلاک کرتے رہیں گے جیسا کہ اب تک ہوا ہے, تو پھر دیکھیں گے کہ سیاسی میدان میں ہم کر سکتے ہیں. خان صاحب باہر ہی نہیں آنا چاہتے. خان صاحب کیوں نہیں باہر آنا چاہتے؟ بالکل آنا چاہتے ہیں, لیکن قانونی قانونی کا مطالبہ نہ کریں. ڈیل کر کے نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے. انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے باہر آئیں گے. کیسز کو ڈیفیٹ کر کے, جو ان کے ریلیگیشنز ہیں ان کو ڈیفیٹ کر کے باہر آئیں گے. ڈیل کر کے نہیں آئیں گے. یہ ہماری ڈیسیشن ہے. ان کی ڈیسیشن ہے, ہماری کیا ہے. صحیح. فضل الرحمان صاحب, آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی آپ کلوز ٹو وٹ پی ٹی آئی سینگ, لائن وہی لے رہے ہیں. ان کی تقریریں 9 مئی کے جلسے میں جو انہوں نے تقریر کی, اس سے پہلے کراچی میں تقریر کی, پھر پارلیمنٹ کے فلور پہ ان کی میڈیا کے ساتھ انٹریکشن. تو فضل الرحمان صاحب کے آپ لوگ قریب آ رہے ہیں. ہم کوئی ایکسپیکٹ کریں کہ یہ فیصلہ آباد نہیں تو اس سے اگلے جلسے میں اسٹیج پہ آپ کے مولانا فضل الرحمان بھی ہوں گے؟ جی, مولانا صاحب کے ساتھ میں ہمیشہ کنسیڈ کرتا ہوں آنیسٹلی کہ ایک میسو مسٹرسٹ کا ایک ریلیشن شپ, ایک تعلق رہا ہوا ہے ان کے ساتھ. لیکن پچھلے کچھ عرصے میں جو کانٹیکٹس ہوئے ہیں دونوں پارٹیز کے درمیان, اس سے وہ مسٹرسٹ کی جو فضا ہے وہ بہت امپروو کی ہے. اور آج ہم پوٹینشلی ایک پلیٹ فارم سے سیاسی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہوئے ہیں. اب یہ ہاں جی, اور اب یہ فارملائز کب ہوتا ہے؟ ہفتہ لگتا ہے, 10 دن لگتے ہیں, 15 دن لگتے ہیں, مہینہ لگتا ہے. کچھ ہوتے ہیں وہ نٹی اینڈ گریٹی, اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ہم دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں. مقاصد ایک ہے, ہم اکٹھے لڑیں, اپنی جدوجہد کریں یا ایک ہی پلیٹ فارم سے کریں. مقصد تو ایک ہی ہے نا, کہ ملک میں اسٹیبلشمنٹ کی انٹرونشن ختم ہونی چاہیے, سیاسی انجینئرنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس میں معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے مارچ 2022 کے بعد جتنی تقاریر کی, اس میں 3 اسٹوجز کی جو بات کرتے تھے, اس میں ایک جو ہے وہ آپ مولانا فضل الرحمان کو قرار دیتے تھے. دیکھیے, یو کانٹ آلویز لیو ان دا پاسٹ. عیسیٰ صاحب آپ بھی یہ جانتے ہیں, ون از ٹو موو آن. اور اس وقت امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب کے ساتھ ہمارے جو ذاتی ڈفرینسز ہیں جو رہے ہیں, کیا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یا ملک میں جمہوریت کی انٹروڈکشن اور بقا جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے نزدیک, ہمارے لیڈر کے نزدیک پاکستان سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر ہمارا ایک کامن پلیٹ فارم ہے, جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کر رہے ہیں, ان کے بھی وہی گریونسز ہیں جو ہمارے ہیں, تو اگر ایک کامنالٹی آف موٹیوز ہے, آبجیکٹیوز ہے, تو میں تو فیل کرتا ہوں کہ اگر ہمارے ڈفرینسز ہیں بھی, تو ان کو دفن کر کے اکٹھے جدوجہد جو ہے وہ آگے بڑھانی چاہیے. اور پارٹی میں ڈومیننٹ فیلنگ جو ہے اس وقت میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں, وہ بھی یہی ہے. خان صاحب خود بھی کہتے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ صرف وہ پارٹیز جو کہ ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں الیکشن فراڈ کی, ان کو چھوڑ کے باقی ہم نے ہر پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ کرنا ہے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. مولانا صاحب ان میں سے ایک ہے. چیئرمین سنی اتحاد کونسل از ناٹ کمفرٹیبل ود اٹ. آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہ مولانا کے حوالے سے کمفرٹیبل نہیں ہے. تو جب یعنی کہ یہ 2 مین لوگ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ ڈائسینٹنگ وائسز ہیں جو اس سے اختلاف رکھتے ہیں, تو یہ اوور کم ہو جائے گا؟ کون انگیج کون کر رہا ہے مولانا کے ساتھ؟ مولانا کے ساتھ ایک پولیٹیکل ٹیم ہے ہماری جو انگیج کر رہی ہے. اس میں جو لیڈ پلیئر ہیں وہ اسد کیسر صاحب وہ جاتے ہیں. جی بالکل. میں فیل کرتا ہوں کہ جی ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں جو ڈفرینسز آف اوپینین جو ہے وہ ایک ہوتا ہے, اس کو آپ ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر منیمل کامن ایجنڈا جو ہے, اگر وہ اس کے اوپر آپ ایگری کر پاتے ہیں, تو یہ تمام جو یہ جو ایسی ساؤنڈس ہیں جو کہ فلی ایگری نہیں کرتی, وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں اور آپ بات کو آگے بڑھا سکتے ہیں. مولانا صاحب کے ساتھ بھی ہم اس سٹیج کے اوپر پہنچ چکے ہوئے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی وہی کنسٹیچوئنسی ہے جو مولانا صاحب کی ہے, اور بھی 2 4 6 8 آوازیں ایسی ہیں. لیکن میری ذاتی طور کے اوپر بھی بات ہوئی ہے,
اور یہی ایڈوائز کیا گیا ہے کہ جی اس کو پس پش ڈالیے. اس وقت جو لارجر انٹرسٹ ریاست کا جو لارجر انٹرسٹ ہے اس کو ہم نے سامنے رکھ کر آگے بڑھنا ہے, اور وہ لارجر انٹرسٹ میں مولانا صاحب فٹ ہوتے ہیں, مولانا صاحب کو باہر نہیں رکھا جاتا. مجھے بریک پہ جانا ہے کیونکہ دیٹ برنگز می ٹو دا ویری امپورٹنٹ کوسچن کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کر سکیں تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے حوالے سے تقریباً موقف کم و بیش ایک تھا, اور بات ہوگی, مذاکرات ہوں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. خواتین و حضرات, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. رؤوف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. رؤوف حسن صاحب, میں آپ کو آپ ہی کی پارٹی کے 2 بڑے رہنماؤں کی گفتگو سنوانے لگا ہوں. دین آئی ہیو ویری امپورٹنٹ کوسچنس کہ یہ جو مذاکرات والی بات ہے, کچھ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے, کچھ وائبس حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں, پارٹی پالیسی ایگزیکٹلی ہے کیا اور اتنا ابہام کیوں ہے؟ گنڈا پور صاحب کی گفتگو سنوائیں پروڈیوسر صاحب. پھر عارف الوی صاحب نے گزشتہ چند روز پہلے جو ہے وہ ملاقات کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں, باہر آ کر انہوں نے جو گفتگو کی وہ بھی سنیے. عمران خان صاحب سے ملا تھا, انہوں نے اپنی انا کو بھی قربان کر دیا کہ جب یہ کہتے رہے کہ ہم بات چیت ہونی چاہیے دوسرے کے ہم نے نہیں بات کرنی, تو ورنہ عام طور پر ذاتی زندگیوں میں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں بات کرنی. انہوں نے تو اپنی انا کو بھی قربان کیا کہ نہیں, کیونکہ ملک کا معاملہ ہے تو بات چیت ہی حل ہے مسائل کا. اب آپ کی پارٹی میں مختلف قسم کی آراء ہم نے دیکھی ہیں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی نہیں چاہیے, کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے سیاسی لوگوں سے, کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے صرف اسٹیبلشمنٹ سے کیونکہ طاقت ان کے پاس ہے. دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں جو کہتے تھے کہ کرش کر دینا ہے, یہ فتنہ ہے, اس کا سر کچل دینا ہے, مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں بھیجوں گا, 200 مقدمات قائم ہو گئے, وہ رہائی کے لیے بھی راضی ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف ہاتھ ملانے کے لیے تیار ہیں, ادھر چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی واٹس گوئنگ آن؟ یہ رانا صاحب کا جو بیان ہے ریکنسیلیشن کا, اس کے پیچھے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ بتائیں, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. دیکھیے, یہ پپٹس ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ ان کی تنابیں کہیں اور سے کھینچی جاتی ہیں, پرائم منسٹر ہو جائے یا یہ رانا صاحب ہو جائیں یا اور لوگ ہو جائیں. ایشو یہ ہے کہ ان سب کی جو ہے نا بیکس جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے آپ کو اب کمزور فیل کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو 1 year ago اور 2 years ago. تو یہ پپٹس جو ہیں, ان کی تنابیں ہلائی گئی ہیں کہ جی آپ یہ راگ الاپیں, تو یہ راگ الاپ رہے ہیں. ان کے اپنے تئیں کچھ نہیں ہے, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے, کوئی طاقت کوئی پاور نہیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں رانا صاحب جو ہیں وہ میسج کس کا کنوے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کا یا نواز شریف؟ ماؤتھ پیس کا, اسٹیبلشمنٹ کا. نواز شریف کے پاس کیا ہے؟ تو پھر تو آپ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا. نہیں, مگر ہم نہیں چاہتے. ہم دیکھیں, آپ گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں, عارف الوی صاحب کہہ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں, تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. بالکل, آپ نے میرے پروگرام میں کنفرم کیا کہ آپ نے دروازے کھولے ہوئے ہیں. تو اگر وہ دروازہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جن کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے بات چیت کا, رانا صاحب انہی کے آپ کے خیال میں ترجمانی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کرنی ہے تو پھر بسم اللہ کریں. ان کے پاس اپنے ترجمان بہت ہیں, وہ اپنے ترجمان سے بات کرائیں, وہ زیادہ بہتر ہوگا. رانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے, نہ ہوگا, کیونکہ یہ 3 میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کے افراد ہیں جو کہ ڈائریکٹ الیکشن فراڈ کے بینیفیشریز ہیں. ان کے ساتھ اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں ہمارے لیڈر کی طرف سے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھنا. اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمارا دروازہ کھلا تھا, کھلا ہے اور کھلا رہے گا, اس لیے کہ پاور کا منبع وہ ہے, طاقت کا منبع وہ ہے, طاقت ان کے پاس ہے, وہ ملک چلا رہے ہیں. شہباز شریف نہیں چلا رہا, رانا صاحب کی کوئی سے نہیں ہے اس میں. تو جو چلا رہا ہے, جس کے پاس طاقت ہے, جو کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے, بات تو اسی سے. رانا ثناء اللہ جو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک کرکٹر ہے عمران خان, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قومی لیڈر ہیں, آج وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیاسی حقیقت ہے. یہ بہت کچھ اور کہیں گے, یہ بڑے بڑے راگ الاپیں گے اور دیکھتے جائیں, سنتے جائیں. ان کا اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ جیپٹائزڈ ہے, وہ ختم ہو چکا. عمران خان نے ان کا پولیٹیکل فیوچر ختم کر دیا ان پولیٹیکل پارٹیز کا. آج اسٹیبلشمنٹ کا جو سایہ ہے, جو ہاتھ ہے ان کے سر سے اٹھتا ہے, تو یہ کرمبل کر جائیں گے ود ان منٹس, ناٹ ایون آورس. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. یہ 17 سیٹوں کی پارٹی نہیں ہے,
پیپلز پارٹی اپنی بدماشی چھوڑ دے اگر سندھ میں سے تو وہ 10 سیٹوں کی پارٹی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. یہ اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل جو گراس روٹ ریالٹی ہے وہ ہے. تو یہ تو جیسے ہمارے جو چھوڑے, جس نے عمران خان کو چھوڑا پی ٹی آئی کو, آج وہ اپنے سیاسی جنازے لے کر ہمارے در کے اوپر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں واپس لے لیجیے. تو ان کا یہ کیا ریالٹی کرنا ہے ہے. آپ نے؟ ابھی کوئی بات نہیں ہوگی. فواد چودھری صاحب, کوئی بات نہیں ہوگی جی. ابھی فواد چودھری علی صاحب, زیدی صاحب, کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. پہلے ہماری شیریں پرائیورٹی مزاری, ہے خان صاحب جو ہیں وہ باہر آئیں گے. شیریں مزاری, خان صاحب باہر آئیں گے. ملکہ بخاری. میں عرض کر رہا ہوں خان صاحب باہر آئیں گے, یہ فیصلہ ہے. جب خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ یہ فیصلے کریں گے. اس وقت ہماری پرائیورٹی, ہمارا فوکس وہ خان صاحب کی آزادی ہے, ان کو باہر لانے کے اوپر ہے. یہ ڈز ناٹ میٹر. یہ لوگ آئی کال دم دا ریٹس ہو جمپ دا شپ, نو. اسی لیے وہ جب نیچے جاتے ہیں پانی میں گرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں. تو یہ ان کے سیاسی جنازے لے کے ہم نے کیا کرنا ہے پارٹی میں سیاسی جنازوں کو رکھ کے. ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک نیا کارڈر ایمرج کیا ہے, ویری آئیڈیولوجیکل کمیٹڈ لوگ ہیں. وہ پارٹی کو جنہوں نے بچایا ہے آگے لے کے جا رہے ہیں. کیا وہ قبول کریں گے ان لوگوں کو, بکے ہوئے لوگوں کو؟ خان صاحب باہر آ کر فیصلہ کریں گے کس کو لینا ہے کس کو نہیں. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ان کو 32-33 سال کی جو سزا ہے وہ کاٹنے کے بعد باہر آ کر وہ یہ فیصلہ کریں گے. 33 سال کی سزا تو اس میں ان لوگوں میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ ان کو اندر رکھیں. خان صاحب اگر باہر نکلنا چاہتے تو وہ قید ہونے کے 15 دن کے بعد نکل سکتے تھے. وہ جب چاہیں نکل سکتے ہیں. کیسے؟ یہ تو ڈیسپریٹ, وہ کچھ بھی ہے, سب کچھ ہے. اٹس آن دا پلیٹ فار ہم ٹو ٹیک. ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو کٹ اے ڈیل. کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ ڈیل کرنے تو آج باہر آ سکتے ہیں بھائی. وہ یہ تو فرق ہے نا لیڈر میں اور لیڈروں میں. وہ لیڈر ہے, 9 مہینے سے جیل میں بیٹھا ہوا, کہتا ہے میں نے نہیں ڈیل کرنی ہے. چلیں 2 مہینے اور لگا لیں, 3 مہینے اور لگا. کب تک رکھیں گے اس شخص کو قید؟ اور اس قید کے دوران بھی وہ ہی از بیکمنگ مور پاورفل. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اور پاپولر ہو رہا ہے اور طاقتور ہو رہا ہے. حکومت تو وہ کر رہا ہے, یہ لوگ تو نہیں کر رہے ہیں, تو ڈمیز ہیں. سو دیٹ مینس کہ جو عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں جیل میں, اور بشرا بی بی, شی از رائٹ. نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں, نہ اس کی کمر میں درد ہوئی ہے, نہ کوئی اور کام ہوا ہے, نہ اس نے ڈیل کی ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایسی گفتگو کرتے ہوئے. یہی کہہ سکتا ہوں میں. تو مذاکرات جب آپ کرنے کی بات کرتے ہیں, آپ نے خود کہا کہ کھڑکی جو ہے وہ کھولی ہوئی ہے تحریک انصاف نے. کیا ہے, what is the exact stated policy اڈیالہ جیل سے جو آ Let رہی me tell you sir. ہمارا یہ کنسنسس اوپینین ہے پارٹی کے اندر کہ پاکستان میں سیاسی مد و جزر کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. اس لیے کہ یا تو انہیں مارشل لاز لگا کے خود حکومت کرتے رہے ہیں, یا اپنے اسٹوجز اور سائیکوفینس کو انہوں نے مسند اقتدار کے اوپر براجمان کیا ہے, ون آفٹر دی ادر. 2018 میں بھی. They have kicked prime ministers out, they have kicked prime ministers in. This must come to an end, not for the sake of one party or against another party. It must come to an end for the sake of Pakistan. پاکستان کی پالیٹکس, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ٹرانسفر ہونی چاہیے. ان کا رائٹ ہے, بیسڈ آن پیپلز مینڈیٹ. جس پارٹی کو زیادہ ووٹ ملتا ہے, زیادہ سیٹیں ملتی ہیں, اس کا حق ہے اور وہ ہونا چاہیے. یہ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اے بی سی, ایکس وائی زی کی بات نہیں ہے. یہ تمام پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس کی بات ہے. سو ہم چاہتے ہیں, اگر ان سے ہم بات کر ڈیل نہیں کر رہے گے, ڈیل کی بات نہیں ہے, ہم یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ان کی ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ پاکستان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. اس سے زیادہ اہم کوئی اور فریضہ نہیں ہوتا. لوگ شہادتیں دیتے ہیں, جانیں دیتے ہیں. ادھر رائے یہ ہے کہ آپ کا اتنا پولیٹیکل مسل نہیں ہے, آپ 7% لوگوں کے نمائندے ہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی صاحب میرے ساتھ بیٹھے تو میں ان کو ذرا جمع تفریق جو ہے ارتھمیٹک سکھا دوں گا, تو پھر ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے تو ان کو کہا تھا, اپنے پریسر میں بھی کہا تھا, ہمارے محترم ہیں تو کچھ تھوڑی سی ذرا ان کی یہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیں گے, ان کو پتہ چل جائے گا. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ 1000 کا ٹولہ اکٹھا کریں, 1000 کا کسی اپنی جو ٹوڈی پارٹیز ہیں ان میں سے کسی کو کہیں 1000 کرے, میں 1 لاکھ لاتا ہوں. ان کو کہیں 2000 لائیں, میں 2 لاکھ لاتا ہوں. کر لیں, کون پاپولر ہے. تو یہ 7% کا جو ہے نا فراڈ نہیں چلے گا بھائی ہمارے ساتھ. وی آر دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی بائی فار. تو الیکشن کرا کے دیکھ لیں, آنےسٹ الیکشن کرا کے دیکھ لیں, دیکھیں کیا ہوتا ہے. بٹ آئی ایم ایف, سرمایہ کاری, سعودی عرب سے, دوسری جگہوں سے, اس کے راہ میں آپ رکاوٹ ہیں. وہ کیسے؟
حکومت کہتی ہے. میں عطا تارڑ صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ رفیق تارڑ صاحب کے گرینڈ سن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ Yes. وہ جو کوئٹہ کی ہائی کورٹ کو خریدنے گئے تھے بریف کیس لے کے پیسے لے کے. لینیج تو دیکھ لیں ان کی, جو ان کی بات کرنے سے پہلے, ان کو کوٹ کرنے سے پہلے ان کی لینیج دیکھ لیں کہاں سے آتی ہے. بٹ از دی انفارمیشن منسٹر. اللہ, آپ اچھا یہ ہے انفارمیشن منسٹر, مجھے تو نہیں ہیں, پتا. آپ اپنی جماعت کے سیکرٹری, تو آپ کو مگر یہ ان کی لینیج تو وہی رفیق تارڑ سے ملتی ہے نا. رسپونڈ تو آپ کو کرنا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تحریک انتشار جو ہے نا, اس کو مہنگائی میں کمی, ملک کی ترقی اور بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری ہضم نہیں ہو رہی. کہاں سے سرمایہ کاری آئی ہے, کہاں ترقی ہوئی ہے؟ ایس آئی ایف سی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک پیسے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں آئی ایم ایف کا لیٹر پڑھیے, انہوں نے کہا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. یہ ان کا لیٹر ہے, میرا نہیں ہے. ہمارے جو ڈھائی محترم برادر ملک ہیں جن کے اوپر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ خود وزٹ کے اوپر آئیں گے اور وہ ایکسیکیوٹ ہوں گے, جو پرومسز ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اپنا وزٹ جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا. صحیح, یہ ہم نے کروایا ہے. یہ ملک کے حالات کی وجہ سے جو پراسپیکٹیو انویسٹر ہے وہ یہاں نہیں آنا چاہ رہا. یہاں پاکستانی خود انویسٹمنٹ نہیں کر رہے. پچھلے 6 مہینے میں فائزر نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, پراکٹر اینڈ گیمبل نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اوبر نے یہاں سے ریپ اپ کیا ہے, مجھے پتہ ہے اور بھی کمپنیز جو ہیں نیشنل آرگنائزیشنز وہ ریپ اپ کر رہی ہیں. یہ پی ٹی آئی کروا رہا ہے. یہ ان کی اپنی پالیسیز ہیں, جس طریقے سے یہ اقتدار میں آئے ہیں اور جس طریقے سے یہ پاکستان کی انسٹیبلٹی کو فردر پرپیچویٹ کر رہے ہیں. وہ تمام آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوگا. آئی نو اٹ, بہت مشکل کام ہوگا. آئی ایم ایف اس مرتبہ ہمیں پتہ ہے کہ جو ایس بی ہوا تھا شارٹ ٹرم بائیلیٹرل ارینجمنٹ, اس کے لیے دیر ہیڈ وہ زمان پارک گئے, خان صاحب سے ملاقات ہوئی, آپ کی پارٹی نے اس کو اوکے کیا. اس وقت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ الیکشن ہونے والا تھا. ہم نے کہا تھا فری اینڈ فیئر الیکشن, سبجیکٹ ٹو فری اینڈ فیئر اب الیکشن. خیبر پختونخوا کی حکومت سے بھی وہ بات کریں گے, ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف بات کرے گی, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں یا بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین, تو آپ اوکے کریں گے آئی ایم ایف کو کہ ٹھیک ہے پاکستان کے مفاد میں پیسے ملنے چاہیے, آپ اوکے کریں گے؟ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان کی فنڈنگ نہ کرے. جو ہم نے لیٹر لکھا تھا اس میں بھی ہم نے یہ نہیں کہا. ہم نے تو صرف یہ کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے اپنے مینڈیٹ میں ہے کہ اگر اس قسم کی انفارمیشن کوئی ملے جو کریڈیبل ہو کہ الیکشن فراڈ ہوا ہے, تو وہ پھر اس کا آڈٹ کروانا ہے, وہ کروائے گی. یہ ان کے اپنے مینڈیٹ میں لکھا ہوا ہے. صحیح. تو ہم نے اس کو انووک کیا تھا, کہا تھا جی کہ آپ کم از کم 30% سیٹس کے اوپر آڈٹ کروائیں. دیٹس آل. ہماری کوشش کیا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ جو الیکشن فراڈ ہے وہ ویکیٹ ہو اور جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ حکومت کرے. دیٹس آل. صحیح. ٹو کنکلوڈ, مجھے لیٹ می آسک اگین, آپ گرینڈ ڈائیلاگ کے لیے, گریٹ ڈیبیٹ کے لیے, ملکی مسائل کے حل کے لیے تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ نہیں؟ نہیں, پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ بھی ہم کر رہے ہیں ڈیبیٹ, صرف 3 پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ نہیں جو کہ الیکشن فراڈ کے ڈائریکٹ بینیفیشریز ہیں, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی. باقی سب کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ کروٹیں لے رہا ہے اور اس میں مئی کا مہینہ خاص طور پر لگ یہ رہا ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں مزید بہت بڑے بڑے سرپرائزز سامنے آئیں گے, اور پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا فیصل آباد کا جلسہ کوئی بہت بڑی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.